अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूँ आपको पाकिस्तान लाउंज के पी एडिशन में। मैं हूँ नूरुल हुदा आरिफ और मेरे साथ हैं आज आईजी प्रिजन्स खैबर पख्तूनख्वा। अस्सलाम वालेकुम खालिद सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू, वी वेरी हैप्पी टू बी हियर और आपसे टाइम मैनेज करवाना इस इंटरव्यू के लिए। आई एम सो ग्लैड कि आपने हमें टाइम दिया और आप आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। सर, हमारा जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू तो खैर नहीं कह सकते उसको, बहुत ही एक इनफॉर्मल सी छोटी सी ब्रीफ सी डिस्कशन होती है आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपकी इन जनरल जो लाइफ बिसाइड्स वर्क आपके लिए होती है, वो थोड़ा सा हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि आईजी प्रिजन्स जिसको आप बहुत ही एक बड़ी एंटिटी समझते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल पर्सन बिहाइंड हिज वर्दी, और वो थोड़ा सा आपसे हम आज उसके बारे में जानेंगे। सर, मुझे ये बताएं कि आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? नमाज से। सुबह सवेरे मैं तकरीबन आजकल 4 बजे जागता हूँ, वज़ू बनाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, तिलावत कलाम पाक पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए और सो जाता हूँ। तो उसके बाद फिर उठ के ऑफिस के लिए तैयारी करता हूँ। तो सुबह का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से ही करते हैं। अच्छा, तो इवेंचुअली यू गो बैक टू स्लीप फॉर सम टाइम, थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जो है फिर आपकी एक्टिविटीज़ ये पॉसिबली होंगी कि आप ऑफिस आते हैं एंड देन देयर इज़ ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, आज ये और ये काम करने हैं, ऐसा ही होता है? इससे बहुत ज़्यादा होता है जो आप सोचती हैं। जी, क्योंकि पूरा सूबा है, द होल प्रोविंस इज़ वेटिंग फॉर मी। तो कोई 6-7 हज़ार मेरा अपना स्टाफ है, इसके साथ फिर पब्लिक भी रिलेटेड होती है, तकरीबन 12-13 हज़ार प्रिजनर्स होते हैं, तो उनके मसाइल होते हैं। तो मुख्तलिफ़ डिफरेंट लेवल पे हुकूमत के साथ मीटिंग्स होती हैं, अदालतें होती हैं, तो बहुत सारा काम होता है डेली बेसिस पे। अमेजिंग। सर, आप 2 दफ़ा आईजी रह चुके हैं, यू आर सर्विंग एज एन आईजी प्रिजन्स फॉर द सेकेंड टाइम। सर, योर लाइफ माइट बी वेरी हार्ड इन जनरल, ऐसा ज़रूर लोगों को फ़ील होता, आपको भी फ़ील होता होगा। मीन जो आपके बारे में एक परसेप्शन बन जाती है कि ये बहुत ही सख्त इंसान है, क्योंकि when you're talking about prisons, when you're talking about the central jail, when you're talking about ऐसी relevant जो offices हैं जो कि prisons को देख रहे हैं या criminals को देख रहे हैं, साथ ही साथ जो बंदे का एक impression बन जाता है, that is a very 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 strong but also a very tough person. Would you say that you are a tough person? इससे अगर आप ये पूछती हैं कि आप इस जॉब में आए कैसे हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर, आप हमें यही बता दें। इस तरह था कि हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा एक दोस्त था, उनके वालिद साहब जेल में आए थे किसी केस में। तो एक दफ़ा, मैं कभी जेल नहीं आया था, जेल के साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। तो एक दफ़ा हम चूँकि पेशावर के ही रहने वाले हैं, तो पेशावर जेल में उनकी वालिद की मुलाकात के लिए आए। तो वहाँ पर जो एक मुलाकात लिखने वाला हमारा वार्डर होता है, तो उस वार्डर से हम मिले, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त को कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आपकी वालिद के साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो मैंने उनको कहा क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा कि जी 15 दिनों में एक दफ़ा मुलाकात होती है, तो 15 दिन अभी उनके पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। मैंने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की कि यार हमने कॉलेज को छोड़ दिया, क्लासें हमारी ख़राब हो गई, हम इतने आए स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे लिए ये रूल्स थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, तो आप मेहरबानी करें। वो बड़ा सख्त हो गया, उसने कहा बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको देखूंगा जब मैं आपकी डिपार्टमेंट में आऊँगा। वैसे ही मेरे ज़ुबान से ये बात निकल गई और मैं उसी डिपार्टमेंट में वैसे ऑफिसर आ गया। ओह माय गॉड, कारमा कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मकाफ़ाते अमल जब
ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے دل میں وہ ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ نہیں یہ کام غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, ایگزیکٹلی. اور وہ اس میں کافی میں نے پھر جو ہمارا ملاقات کا نظام ہوتا ہے جیلوں میں, یہ ابھی بھی جو میں چاہتا ہوں اس لیول پر نہیں آیا ہے. یعنی یہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے, کیونکہ ایک تنگ سی ملاقات, ایک روم ہوتا ہے, ایک بہت تنگ سی جگہ ہوتی ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں, جو قیدی آتے ہیں درمیان میں وہ لوہے کا ایک جنگلہ ہوتا ہے, تو اندھیرا بھی ہوتا ہے اس میں. اگرچہ میں نے جب میں سپرنٹینڈنٹ جیل پشاور تھا تو اس میں نے تھوڑی سی امپرومنٹ یہ کی کہ اس کا جو بلیک کلر تھا وہ میں نے ختم کر دیا, اس کو روشنی کا کافی انتظام کر دیا. بیٹھنے کی سہولت پہلے ادھر نہیں ہوتی تھی, دونوں طرف سے میں نے یہ ٹائلز لگا دیے, دونوں طرف سے بیٹھنے کا انتظام کیا, اور پھر لاؤڈ سپیکر کا میں نے انتظام کیا تاکہ باہر لوگوں کو پھر پتہ چلے کہ ہمارا آدمی آیا ہے. پہلے یہ لاؤڈ سپیکر کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا, تو اس سلسلے میں تو کافی کمپیوٹرائز کر دیا. پھر میں نے یہ نظام پشاور جیل سے ہم نے اس کا ابتدا کر دیا, اور ابھی ہماری 14 جیلوں میں الحمدللہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے. تو لیکن اس کو میں مزید امپروو کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میرا یہ دور ہوگا انشاءاللہ یہ بڑا تاریخی دور ہوگا, اس میں کافی اصلاحات کرنا چاہتا ہوں, اور اس اصلاح جو ہے وہ سٹاف کا بھی حق ہے, پبلک کا بھی حق ہے, اور قیدیوں کا بھی حق ہے. تو جو ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو میں نے امریکہ میں ٹریننگ میں دیکھی ہے وہ چیزیں, تو اس کو میں یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی سوات جیل ہمارا نیا بنا ہے, تو ابھی سوات کو ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو سوات میں انشاءاللہ ہم وہ سسٹم سب سے پہلے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. وہ ایک ونڈو سسٹم ہوتا ہے جس میں درمیان میں ان بریکیبل شیشہ ہوتا ہے, تو اس کے آگے پیچھے پھر ایک کیبن ہوتا ہے, تو ایک طرف ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے والا یہ بیٹھا ہوتا ہے, درمیان میں ٹیلی فون لگا ہوتا ہے, تو اس میں پرائیویسی بھی ہوتی ہے اور بہت رش بھی نہیں ہوتا, اور آسانی کے ساتھ وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات بھی سن سکتے ہیں. تو ہمارا جو فیز 2 ہے پشاور کا, اس میں بھی میرا انشاءاللہ یہ منصوبہ شامل ہے. اور جو اس پریزنٹ گورنمنٹ اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جیلوں میں اصلاحات مزید لائی جائیں. جیلوں میں اصلاحات مزید اس لیے لائی جائیں کیونکہ ایونچولی آپ جو سروس دے رہے ہیں, آپ بھی سروس میں ہی ہیں, پاکستان سروس میں ہی آتے ہیں, تو آپ کی جو سپیریئر سروسز ہیں, تو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ آئی بلیو کہ جہاں پر ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ سرو کر رہے ہیں, ان کی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آگے پھر یہ کم از کم سوچیں کہ whoever comes into your shoes نیکسٹ, آپ کے بعد جو آئے وہ آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کے کیے ہوئے کام کو اپریشیٹ کریں, اینڈ وہ یہ آگے پھر انٹرنلائز کریں کہ یہ جو سروس میں خود کر رہا ہوں اٹ مینس سم تھنگ. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے نورلطا, پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے, اس پر یہ دیکھ لیں کتنے آئی جی گزر گئے ہیں. جی بالکل, لیکن وہ آئی جی سب کو یاد ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اگر کچھ کیا ہے, اسٹاف کے لیے کچھ کیا ہے, پریزنرز کے لیے کیا ہے, تو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. یہ منصب, یہ عہدے ہم تو آتے رہیں گے, لوگ اس پر جاتے رہیں گے, لیکن وہ لوگ ان کے کام ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہوتے ہیں, لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ یقین کریں کہ میں نے بحیثیت سپرنٹینڈنٹ جیل, اور وہ دور جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا تھا جس میں 1.5 سال پہلے آئی جی پریزنٹ تھا, میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. ایسے کام کیے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کا, یعنی جیلوں میں ایسے نظام رائج تھے کہ ان کا خاتمہ بہت ضروری تھا, اور وہ ان کا خاتمہ انتہائی مشکل کام تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی بس یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. مثلاً بہت زمانے پہلے ایک ہمارے جیل کا ایک نظام ہوتا تھا, جو جیل میں رہے ہیں صرف وہ ان کو جانتے ہیں. ہمارا ایک نظام ہوتا تھا, قیدیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو شین پوش کہتے ہیں. شین پوش, وہ سبز کپڑے پہنتے, سبز ٹوپی پہنتے تھے, وہ دوسرے قیدیوں کے اوپر بدماش ہوتے تھے, اور انہی سے پھر جیل ایڈمنسٹریشن جیلوں کو کنٹرول کرتے تھے, قیدیوں کو کنٹرول کرتے تھے. یہ انگریزوں کے زمانے کا نظام تھا, تو ان سے بہت ساری ڈیوٹیز ہم لیتے تھے. لیکن میں نے ان پر کافی ریسرچ کی, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جیلوں میں تقریباً 50% جو پرابلمز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے,
وہ یہی شنپوش لوگ ہی کریٹ کرتے ہیں. تو میں نے پھر ٹھان لی کہ یار اس کو میں نے ختم کرنا ہے, اور الحمدللہ میری کوئی 28-29 سال کی جو کوشش تھی وہ الحمدللہ وہ فروٹفل ثابت ہوئیں, اور 2018 میں ہم نے کتابوں سے بھی ان کا نام مٹا دیا ہے. ابھی there are no more شنپوش in خیبر پختونخوا پروونس. یہ صرف خیبر پختونخوا میں. That is amazing, sir. اسی طرح میں ایک ہری پور جیل کا ایک دفعہ سپرنٹینڈنٹ تھا, تو مجھے ایک قیدی تھا, وہ ہی واز کرسچینٹی, ہی واز فرام کرسچینٹی. تو اس نے کہا کہ جی آپ کے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس پر ان کو آپ لوگ ریلیف دیتے ہیں اور ان کو آپ لوگ ریمیشن دیتے ہیں, یعنی ان کی قید میں تخفیف ہوتی ہے. جی 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 جی. تو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں تو کوئی نہیں ملتی, تو اس کے لیے آپ کچھ کریں. ریلیجس ایجوکیشن, وہ کہتے ہیں کہ ہم جی اپنی بائبل پڑھتے ہیں, کوئی سکھ ہوتا ہے تو ان کا اپنا ایک ریلیجیس ان کو ایک ایڈوانٹیجس ایج کیسے دیا جا رہا ہے. ہاں, تو ان کو پھر میں نے ان کے لیے 7 سال کوشش کی, اور 7 سال کی کوشش کے بعد یہ پہلا صوبہ ہے کہ جس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور اب جس طرح مسلمان پرزنر کو قرآن پاک پڑھنے پہ معافی ملتی ہے, اسی طرح جو نان مسلمس قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی وہی بینیفٹ اسی اسکیل کے مطابق وہ ہم نے اپنے رولز میں اور اپنے قانون میں شامل کر لیا. اور 2018 میں جو ہم نے نئے رولز بنائے ہیں تو اس میں ابھی اس کتاب کا حصہ بن گیا ہے, تو اس کو بھی یہ ریلیجیس ایجوکیشن پہ ہم وہی ریمیشن دے رہے ہیں جو مسلمان پرزنر کو مل رہا ہے. اسی طرح جو یہ تو خیر اب میں اصلاحات پر ہی شروع ہوا, وہ تو میرے خیال میں 1 گھنٹے میں نہیں, ویری انٹرسٹیڈ. 1 گھنٹے میں یہ چیزیں میں نے اس سے پہلے سنی ہی نہیں. ہو سکتا ہے ایک اوور آل میں نے امیج ایک لی ہو جہاں پہ میں نے یہ سنا ہو کہ جی پریزنز میں دیر ہیو بن اے لاٹ آف رینوویشنز اور چینجز کافی آ گئی ہیں ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ اور وہ. اب تو جب ڈیٹیل کا پتہ چل رہا ہے تو آئی ایم تھنکنگ کہ میں یہاں پہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنے آئی تھی, لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ایز اے پرسن کیونکہ ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک چیز کر رہے ہیں, تو دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ آر یو ڈفرنٹ in terms of everybody else that has already served. اور اس کی ایک وجہ ہے نور, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ میں نے فیلڈ میں کوئی 28-29 سال گزارے ہیں, تو دس از مائی 30th year of my career in this profession. تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ہمیں پھر علم ہوتا ہے. مجھے خاص کر میں چونکہ کافی ایکسپیرینس ہو چکی ہیں, تو اسی ایکسپیرینس کے بنیاد پر اب مجھے پتہ ہے پرزنرز کو کیا تکالیف ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اسٹاف کو کیا تکلیف ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے لیے ان کو کیا تکالیف ہیں. جی, تو یہ تکالیف جو ہیں یہ اور انٹرسٹنگ بات یہ آپ کو بتا دوں کہ جو پرزنر ہوتا ہے باہر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن ان کی آواز کسی بھی جگہ وہ لوگ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں, دے آر فری. لیکن جو اندر ہوتے ہیں ان کی آواز صرف ہم تک پہنچتی ہے. تو جب ہم تک پہنچتی ہے تو پھر آگے ان کا جو پرابلمز ہیں وہ سالو کرنا ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو نبھا رہے ہیں. یہ جو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے منسٹر صاحب نے بھی, ہوم سیکرٹری صاحب نے بھی, کامران بنگش صاحب نے بھی ایک سوشل میڈیا کے کچھ پکچرز بھیج دیں جو سینٹرل جیل پشاور سے باہر لوگ اپنی جو ان کے پیارے ہوتے ہیں ان کی رہائی کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو ان کے لیے کسی نے یہ پکچرز نکالی تھی کہ وہ دھوپ پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے نہ سائے کا بندوبست تھا, نہ ان کے لیے کوئی پنکھا تھا, نہ کوئی واش روم تھا, نہ کوئی بینچ تھے بیٹھنے کے لیے, نہ کوئی ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام تھا اس گرمی میں. جی, تو یہ میں نے پہلے بھی یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم جو ملاقاتی آتے ہیں تو ان کے لیے جیل کے اندر جتنی بھی سہولتیں ہیں
ہم مہیا کریں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں. جی مثلاً واش روم جو ہے وہ ایک اسینشیل آئٹم ہوتا ہے. بالکل. اسی طرح بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے, ٹھنڈا پانی ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے, بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے, سایہ اویلیبل ہونا چاہیے, جی بارش سے بچاؤ, سردی سے, گرمی سے بچاؤ کے. کنڈیشنز جو ہیں ہاں وہ یہ ٹھیک سے چیزیں, ہونی چاہیے. یہ پرزنرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو تھوڑے وقت کے لیے ان کے لوگ ریلیٹیوز, ان آتے کے ہیں دوست, ان کے جو پیارے آتے ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم نے 2012-13 میں جب میں آئی جی تھا تو تمام جیلوں میں, اور اس میں بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب ہوتے تھے جب میں آئی جی تھا, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا, بلکہ وہ ہمارے پیچھے بورڈ پر اس کا نام بھی ہے, وہ ہمارے آئی جی پرزن بھی رہ چکے ہیں, تو آج کل بہت بڑے عہدے پر ہیں. اس نے مجھے کہا کہ میں کسی اپنی ذاتی کیس میں کسی جیل میں, اپنی ڈومیسٹک کسی کیس میں جیل میں گیا تھا, تو اس نے کہا کہ جیل میں سب سے بڑی تکلیف جو میں نے محسوس کی وہ واش روموں کی کمی ہے, کیونکہ ایک بیرک میں بہت سارے قید لوگ ہوتے ہیں, تو واش روم اب ہر بیرک میں واش روم بہت کم ہوتے ہیں, ان کی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے ان واش روموں کی. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے واش روم زیادہ بھی کرنے ہیں, اور واش روموں کو ہم نے رینوویٹ بھی کرنا ہے, یعنی ان کو پراپر ٹائلز وغیرہ لگانے ہیں, ان کو خوبصورت کرنا ہے تاکہ انسان اس کو یوز کریں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب گھر بناتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, جو مثلا گھر تو پورا اچھا ہونا چاہیے لیکن اس میں 2 جگہ جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے, ایک کچن جہاں پہ انسان کھاتا پیتا ہے, اور ایک واش روم, تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو پھر ہم نے اسٹیمیٹ لگایا, اور ہم نے ایک واش روم پہ بہت کم خرچے سے, اس وقت ہم نے ایک واش روم پہ صرف 2,500 روپے لگائے تھے, 2,500 روپے, اور 750 واش روم پورے صوبے کی ہم نے رینوویٹ کیے تھے. امیزنگ. صرف 21 لاکھ روپے میں 750 واش روم, نائس, اور زیادہ بھی کر دیے تھے. تو امیزنگ. انشاءاللہ یہ چیزیں سر ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, and then we'll be back. ویلکم بیک ویورز. ہم یہاں پہ آج جن کے ساتھ انٹرویو لے رہے ہیں وہ ہے ہمارے آئی جی پریزنس. سر آپ ہمیں بھی بتا رہے تھے کہ 750 باتھ رومز آپ نے صرف 21 لاکھ کے اندر مینیج کیے, اور آپ نے کے پی لیول پہ ایک بہت ہی بڑی فیسلٹی کریٹ کی ہے فار پیپل جو کہ اپنے فیملی یا فرینڈس کہ کسی بھی ایسے کیس میں ان کو جانا پڑے پریزنس ان سے ملنے, تو ایٹ لیسٹ دیر ول بی ہیومن کنڈیشنز جن کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میرے لیے پرسنلی یہ چیز ایک بہت ہی پروگریسو انسان کی نشانی ہے جس نے یہ چیز نہ ہی صرف نوٹس کی, نہ ہی صرف اس کی یوٹیلیٹی فیل کی, بٹ آلسو دا فیکٹ کہ آپ نے اس چیز کو ایک بہت ہی پراپر طریقے سے ایگزیکیوشن کے لیول تک لا کے اس کو ختم کیا, فنش کیا. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو نوٹسڈ سو فار, جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے, اینڈ آئی تھنک آور ویورز مسٹ ہیو نون دیٹ ٹو. میں آپ سے اگر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اس چیز کے بارے میں, تو وہ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو فیس ڈیفیکلٹیز ان دس ڈیوریشن. ایک بہت ہی چھوٹا مائنیوٹ کام بھی وین اٹ کمس ٹو جو سرکاری کھاتے ہوتے ہیں اس میں وہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے, unless and until you know your ways around the service rules, جس میں آپ بہت سے مزے کے ہم کہتے ہیں جگاڑ لگا کے ایک کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آئی ہیو سین دیٹ ان یو. آپ نے بھی یہ ڈیفیکلٹیز فیس کی ہوں گی, اینڈ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈیڈ ٹو اوور کم دوز؟ اس طرح ہے کہ جاب کے علاوہ بھی میری ایک لائف ہوتی ہے, اور ہر کسی کی ہے. ہاں, جاب کے علاوہ بھی لائف ہے. میں جو میرا شوق ہے, ہابی ہے, دیٹ از آئی ایم اے ویری گڈ کوک.
میں کوکنگ بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں اور میں گھر میں تھینک یو. زیادہ تر وقت کچن میں ہی گزارتا ہوں. امیزنگ. تو جو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا میرے بچے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور مانگتے ہیں مجھ سے کہ بابا بہت دن ہو گئے آپ نے ہمارے لیے کھانا نہیں بنایا. کچھ بنایا نہیں. تو جب فرصت ہوتی ہے تو دوستوں کو بھی بلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے میں خود کوکنگ کرتا ہوں. اور میرے ہاتھ میں میرے دوست اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے. تو وہ پھر جب میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کوئی کھائے تو وہ یہی ڈیمانڈ بار بار کرتے ہیں کہ دوبارہ وہی کھانا. اور ادھر بھی جب میری سپرنٹینڈنٹ جیل کانفرنس ہوتی ہے تو اکثر میں ریسنٹلی میں ابھی ایک کانفرنس میں گیا تھا تو ادھر سارے دوستوں کے لیے جتنے بھی میرے کولیگس تھے تو ان کے لیے میں نے وہاں ادھر کوکنگ کا پروگرام کیا تھا. میں نے خود کوکنگ کی تھی. نائس. دیٹ از امیزنگ. تو آپ نے وہاں پر ایک کانفرنس میں سنس ایوری بڈی نیو یو تو آپ نے ان کے لیے کھانا خود تیار کیا وہاں پہ. تو واز دس کوکنگ خود کی تھی. جو ہماری ٹریڈیشنل باربیکیو اور کڑھائی وغیرہ کی ڈشز ہوتی ہیں یہ وہی تھی؟ یہ میں اسپیشلٹی کچھ ہے میری. مٹن چاول بہت بہترین بناتا ہوں میں اور مٹن کڑھائی, چکن کڑھائی اور باربیکیو بھی. تو یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز بہت ساری چیزیں میں بنا سکتا ہوں. کافی شاہانہ مینیو بنتا ہے سر اس کا. تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی لائک ٹو گیٹ انوائٹیڈ سم ٹائم کیونکہ شوق رکھتے ہیں. اور کھانے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس طرح ہے کہ میں جس جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا تو اس جیل کا کھانا اور باقی جیلوں کے کھانے میں فرق ہوتا تھا. تو قیدی یہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتے ہوں گے کہ جی ہمیں پلیز اس جیل بھیج دیں؟ کیونکہ میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میں نے تمام قیدیوں کے لیے بھی خود کھانا بنایا ہے. اور پھر ان کو جو وہاں پر کک ہوتے ہیں ان کو میں نے ٹرین کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اس طرح جو ہیں آپ اس طرح اس کو یوز کریں تو اس کے کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ بہت بہترین بنے گا. And that is how you have gotten connected to people that were working under you. Exactly. بالکل میں نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے. سب جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے تو ان کو میں نے جو ریسیپی ہیں ان کی پراپر ان کو میں نے ہر جیل میں تقریباً ٹریننگ دی ہے کہ اس کو اس مرحلے پہ اگر آپ لوگ اس کو یوز کریں تو اس کھانے کا ذائقہ باقی کھانوں سے بہترین بنے گا. اور جیلوں میں کھانا جو ہے وہ ان کو تو اندر کوئی نہ بازار ہوتا ہے نہ کوئی اور سہولت ہوتی ہے نہ گھر ہوتا ہے تو وہ ہمارے کھانے پر ہی انحصار کرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کھانا الحمدللہ ہمارا جو مینیو ہے جیلوں کے اندر وہ بہت بہترین ہے کیونکہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ قیدیوں کو چکن دیتے ہیں. ہفتے میں 2 ٹائمز چکن. کبھی کبھی مجھے بیوی کہتی ہے کہ قیدیوں کو 2 دفعہ دیتے ہیں, بچوں کو 1 دفعہ تو دیا کرو. سو وہ کھینچاتانی بھی چلتی رہتی ہے بچوں کو ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا ہے. ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور کڈس, یور پرسنل لائف. آپ کیسے وہ ورک لائف بیلنس کیسے لے کے آتے ہیں اپنی, بیکاز اٹس این انڈرسٹینڈیبل تھنگ کہ آپ کی جاب کافی ڈیمانڈنگ ہے. انفارچونیٹلی بچوں کو بہت کم ٹائم دیتا ہوں کیونکہ وہ صرف ویکینڈ پر میں ان کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتا ہوں یا سال میں 1 دفعہ ان کو کسی لانگ لیو پہ کسی اچھے سی جگہ پہ ہل اسٹیشن پہ لے کر چلتا ہوں. ادروائز یہ جو 5 ڈیز ہوتے ہیں یہ تو بہت ٹائٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ ان کو بس میں جب شام کو جاتا ہوں تو ان کو دیکھ پاتا ہوں, ادروائز ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ الیک سلیک نہیں رہتی. لیکن ویکینڈ پر کافی ٹائم میں ان کو دیتا ہوں. ویکینڈ پر ٹائم دیتے ہوتے ہیں. دیٹ ہیز بن دا وے اٹ از فار اس ایز ویل. میرے ابو بھی CSS آفیسر رہ چکے ہیں تو دیٹ از وائی آئی آسک دیٹ کوسچن کہ آپ کتنا ٹائم دے سکے ہوتے ہوں گے اپنے بچوں کو. بٹ اگین آپس میں جیسے آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں تو وڈ یو سے کہ آپ جو ٹائم ان کو دیتے ہیں
وہ ان تک پہنچ رہا ہے. Are you satisfied with the way they're growing up? یہ جب سے یہ موبائل کی ٹیکنالوجی آئی ہے نا تو بچوں کی پرورش کافی مشکل ہو گئی ہے. انہوں نے کافی رکاوٹ پیدا کی ہے بچوں کی پرورش میں والدین کے لیے, تمام والدین کے لیے, اس میں بھی ہوں. تو اب کبھی کبھی جب وہ کسی ایگزام وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو تو پھر موبائل کی میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ لوگ موبائل فریلی یوز کریں. ادروائز ان پر میں پابندی لگاتا ہوں کہ ایگزام کے دنوں میں یا جو ان کا ہوم ورک ہوتا ہے وہ زیادہ اس چیز سے افیکٹ نہ ہوں. تو الحمدللہ بچے اچھے ہیں, اچھے جا رہے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ. ہمارا سارا سرمایہ ہی بچے ہوتے ہیں, ہر کسی کا. جی بالکل سر. تو ساری انویسٹمنٹ وہی ہے ہماری. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچے کامیاب ہو جائیں, کیونکہ ہمارے والدین کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو اللہ نے ہمیں کامیاب کی ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. آپ لینا. اٹس اے انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ میں نے خود کافی زیادہ نوٹس کی ہے. جو بھی ہماری سروس کے بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. آئی مین ویدر اٹس دا جاب یا آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک ٹریننگ سی ہو جاتی ہے, اور ڈسپلن بیکمز دا مین تھنگ ود دیم. اور ان کی لائف کے جتنے بھی اسپیکٹس کو اگر آپ نوٹ کرو تو ڈسپلن از ون آف دیم. اور آئی مین اٹس این انڈرسٹینڈیبل تھنگ کہ سب لوگ اس ڈسپلن کو اتنا 100% نہیں امپلیمنٹ کر سکتے اپنی لائف میں, لیکن کچھ لوگ کافی حد تک کر لیتے ہوتے ہیں. اینڈ مائی فادر بینگ ون آف دیم, تو آئی مین اٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل جو کہ اس لیول تک اس ڈسپلن کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. تو آئی سی دیٹ ان یو, آئی ڈو ڈیفینیٹلی. آئی مین دیکھا جائے تو جس قسم کی آپ نے امپروومنٹس سر انجام دی ہیں, جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ یو آر آلسو اے کوک, تو یو ہیو ہابیز, یو ہیو ایکٹیو ہابیز جو کہ آپ کو فروٹفل نظر آتی ہیں, اینڈ ان کا ایک رزلٹنٹ بھی ہے جو کہ پی آر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں. بالکل نیچرلی آپ ایک چیز اچیو کر رہے ہیں. تو وڈ یو سے کہ یو آر اے پرسن ہو از ویری گول اورینٹیڈ اینڈ گیٹس دیئر ایونچولی؟ میں نور بہت اپنے پرسنل لائف میں بھی, یعنی مزاجن بائی نیچر میں تھوڑا سا سخت مشہور ہوں. اپنی لائف میں بڑی ڈسپلنڈ لائف میری ہے, اور اپنے پروفیشن میں بھی بہت میں رف اینڈ ٹف میری لائف رہی ہے. اور میرے ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں اور جو جوان ہے, جتنا بھی عملہ ہے, وہ ان کی نظر میں ایک سخت قسم کا, سخت گیر قسم کا افسر ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی کام کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی کام کروانا پسند کرتا ہوں, کیونکہ وی آر ہیئر فار سروس ڈیلیوری آف پبلک. تو یعنی ہماری جو ایگزسٹنس ہے اور جن کے ٹیکسوں سے ہمیں یہ سہولتیں مل رہی ہیں, جی بالکل, تو ان کی سروس جو ہے وہ ہماری الٹیمیٹ اینڈ ہونی چاہیے. اور ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ قیدی ہے, یعنی ہم قیدی کی وجہ سے ادھر ہیں. اگر قیدی نہ ہوتا تو میرا نہ یہ دفتر ہوتا اور نہ ہمارے آفیسرز ہوتے اور ہماری نہ یہ نوکری ہوتی. That is a very different way to look at the situation, and I'm glad کہ آپ نے یہ بات کی. ایک چھوٹا سا بریک اور لیتے ہیں and let's get back to this discussion. We'll be right back. آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور اب جاتے ہیں ہم ایک بہت ہی فن راؤنڈ کی طرف.
آئی کال دس راؤنڈ آئی ونڈر. ٹھیک ہے, اور میں اس کو آئی ونڈر اس لیے بلاتی ہوں کیونکہ میں اس کو پراپر جو ہے نا وہ ریپڈ فائر کوشچنز ہوتے ہیں نا وہ نہیں بنانا چاہتی, کیونکہ آئی مین جو آپ یوزلی لمبے ہوتے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں پورے ہوتے نہیں ہیں, تو آئی تھنک اٹس بیٹر اف وی گو فار دا سیم فارمیٹ اور تھوڑا سا ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا گریٹسٹ اینڈ دا ہارڈسٹ لیسن دیٹ یو لرنڈ ان یور لائف؟ ایک ایسا لیسن لائف کا جو کہ آپ نے سیکھا ہو ابھی ریسنٹلی ہی, لیکن اس کو آپ کہیں کہ بھئی یہ میں نے ایک ایسی چیز سیکھ لی ہے جو میں زندگی میں ہو سکتا ہے اس سچویشن کے بغیر نہ سیکھ سکتا. جو لیسن میں نے حالات سے سیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی حال میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے, یعنی کسی بھی مصیبت میں وہ ہی شوڈ فیس دا سچویشن, اور جو آدمی سچویشن کو فیس کرتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے. تو جتنی بھی پرابلم میری لائف میں آئے ہیں میں نے ان کو, اگر آپ کے اوپر ایک مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے اور آپ اس سے منہ چھپاتی پھریں تو آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو جو بھی سچویشن آئے اس کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے. اور میری تو ایسی جاب ہے کہ اس میں تو ہر شخص ایک مصیبت میں گرفتار ہے جو جیل کے اندر ہے. ایبسلیوٹلی. تو اگر ہر شخص مصیبت سے بھاگنا شروع کر دے تو جیلوں میں تو ساری لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں گے. تو دے آر فیسنگ, وہ بہادری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور انہی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں بھی, بلکہ معاشرے کا ہر شخص کو حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے. جی. تو جب کسی پر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی اللہ پاک لاتا ہے. بالکل جی, بے شک بے شک. سر ایسی کوئی جگہ جہاں پر آپ نے پہلے ٹریول کیا ہو اور جب آپ بہت ہی وہ تنگ ہو جاتے ہیں لائف سے, کسی ایسے مقام پر ہوتے ہیں ویئر یو آر لائک کاش تھوڑا سا بندہ ریلیکس کر سکے, تو واٹ از دیٹ ون پلیس دیٹ یو تھنک آف گوئنگ ٹو؟ ایک ایسی جگہ جو آپ کے لیے ایک سکون والی جگہ ہو. جی بھی, گلگت بلتستان. یس. ڈو یو ہیو وہاں میں بہت ہی ریلیکس رہتا ہوں جب بھی جاتا ہوں, تو دیٹ از اے ونڈرفل پلیس. اور دنیا ما فیہا سے بے خبر ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے وہاں پہ, نہ کوئی پولوشن ہوتا ہے نہ کوئی نائس ہوتا ہے, تو اونچی پہاڑ ہوتے ہیں, پرسکون لائف ہوتی ہے, صاف پانی میسر ہوتا ہے, تو بہترین آکسیجن آپ کو مہیا ہوتی ہے. ننگا پربت کے نیچے آپ پراما ویلی میں اگر رات گزاریں تو دیٹ از اے بیوٹیفل پلیس. آئی ایم گیسنگ دیٹ از دا پلیس یو تھنک آف جب آپ بہت ہی تنگ ہوتے ہیں لائف سے. جی بالکل. ڈیفینیٹلی جا کے دیکھنا چاہیے یہ جگہ. آئی بلیو آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو ٹریول دیٹ فار یٹ, تو دیٹس آن مائی لسٹ ناؤ. آئی ڈیفینیٹلی گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. ڈو یو انڈلج ان لٹریچر, موویز, بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جب آپ فارغ ہوتے ہیں آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ لٹریچر کے ساتھ تو میرا بڑا لگاؤ ہے. اردو, انگلش؟ تینوں, اردو, پشتو اینڈ انگلش. تو انگلش لٹریچر کی بہت ساری ناولز میں نے پڑھی بھی ہیں, ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں. تو اردو آئی لائک, بٹ پشتو از مائی فیوریٹ سبجیکٹ ان لٹریچر. تو پشتو لٹریچر آئی لو, انگلش لٹریچر آئی لو. بہت ساری بکس میں نے پڑھی ہیں, اور بہت شاعروں کی شاعری مجھے بہت پسند ہے, پشتو میں بھی اور انگریزی میں بھی, اور خاص کر انگریزی میں ناول مجھے بہت پسند ہے. ٹامس ہارڈی. Thomas Hardy is my favorite writer too. Me too. بھائی وہ میرا بھی ہے. Have you read Jude the Obscure? وہ نہیں پڑھی میں نے, وہ The Mayor of Casterbridge. That is an amazing book. That is an amazing book. Jude the Obscure usually کافی لوگوں نے نہیں پڑھی. There is very limited people جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے بتایا تو پڑھ لوں گا انشاءاللہ. سر پڑھ لیں, بالکل پڑھ لیں. It's amazing and it gives you very different perspective. جب آپ اس کو پڑھتے ہوتے ہیں تو then you realize کہ given Thomas Hardy کا background, he was an architect. Exactly.
اینڈ ہی واز اے ویری فرم بلیور آف فیٹلزم. اور اس کی جو وہ اسپیکٹس ہیں وہ اس کی اسٹوری رائٹنگ میں بھی موجود, پروز رائٹنگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, پروز رائٹنگ میں موجود ہے. He builds up a foundation and his story builds around it to the very tip. He's a very good writer. He's a very good writer. اور وہ جو ہیومن نیچر کا نبض ہے اس نبض تک اپنے ویور کو پہنچاتا ہے, اپنے ریڈر کو پہنچاتا ہے. Yes, it does. کیونکہ اس میں وہ جو بعد میں میئر بن جاتا ہے جی تو وہ آپ نے پڑھی ہے نا وہ Yes, کتاب, بالکل جس پڑھی میں ہے. وہ جمعے میں اپنی بیوی کو وہ ہارتا ہے نا. Yes. And I think this is a very ایک specific quirk بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں with his writings. اب ان کا جو ایک مین کیریکٹر ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, وہ کچھ کیریکٹرس کو آگے لے آتا ہے while the other ones are under development, and پھر آگے پیچھے ہوتے رہے. بیک گراؤنڈ اور اس کا فور گراؤنڈ جو ہے you can actually tell کہ کس کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ابھی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے اور کون سا انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے. ایک بھی چیز with his books is not useless. It eventually ties up around somewhere in the end. You are very right. ابھی آپ نے لکھنے پڑھنے کی بات کی ہے. ہماری جیلوں میں بہت سارے قیدیوں نے کتابیں لکھی ہیں جیل کے اندر. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے جیلوں کے اندر. انہوں نے بڑے بڑے ایگزام پاس کیے ہیں جیلوں کے اندر, کیونکہ ایک تو ان کے لیے ٹائم بہت ملتا ہے. قیدی کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم باہر ہماری بہت زیادہ اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کی کوئی دوسری ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ماحول بھی ہم نے فراہم کیا ہوتا ہے. پراپر کلاسز ہم ان کی ارینج کرتے ہیں, ان کے لیے مفت لٹریچر بھی دیتے ہیں. یہ ان کی جو ٹیکسٹ بک بورڈز کے بکس ہیں, جو فارمل ایجوکیشن, انفارمل ایجوکیشن, یہ ساری سہولتیں ہم نے ان کو دی ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے بی اے کی ڈگریاں لی ہیں, بہت سارے لوگوں نے ماسٹر کی ڈگریاں لی ہیں. تو ہمارا الحمدللہ جو اندر پڑھائی لکھائی کا نظام ہے جیلوں کے اندر وہ بھی کافی بہتر ہے. تو اور اس کو ہم مزید انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش انشاءاللہ کرتے رہیں گے. سر مجھے یہ بتائیں, گیون جو آپ نے ابھی ہیومن اسٹڈی کا ایکسپیرئنس بتایا ہے, ڈو یو تھنک دیز بکس ہیو ایکچولی ہیلپڈ یو انڈرسٹینڈ پیپل بیٹر؟ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہم لوگ تھامس ہارڈی میں اسٹڈی کرتے ہیں, تو جیسے یہ تو وہی لوگ ہیں نا, کیریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں, وہی کیریکٹرز, انہی کیریکٹرز کے ساتھ میں نے اپنی لائف گزاری ہے. ایک قسم سے وہی کیریکٹرز ہیں نا جو جیلوں کے اندر ہے, تو یہ وہی تھامس ہارڈی والے مختلف. اینڈ ڈو یو تھنک جو ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے, ایک بندہ آ کے آئی مین ہی از اے پرزنر ناؤ ود یو, ٹھیک ہے, اب وہ پرزنر کو صرف بظاہر آپ جانتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے, بٹ ایونچولی چونکہ وہ بندہ آپ کی رسپانسبلٹی قسم کی بن جاتا ہے, یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ تھنگز اباؤٹ دیم. ایگزیکٹلی مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی کو کہا میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہوں, تو مجھے کسی نے کہا آپ کی آٹو بایوگرافی کوئی نہیں پڑھے گا, آپ کے پاس جو ریئل سٹوریز ہیں ان پر کتاب لکھیں. کیونکہ اب مثال کے طور پر پشاور جیل میں 3200 قیدی ہیں آج, تو یہ 3200 جو ہیں دیز آر ریئل سٹوریز. اور ریئل سٹوریز فیکشن نہیں ہے, ریئل سٹوریز ہیں. اور کبھی کبھی تو اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز آتی ہیں نا کہ آپ یعنی اب اگر وہ ریئل اپنی پوری کہانی آپ کو سنا رہا ہے نا, تو آپ کو اس میں اتنی دلچسپی ہوگی کہ یہ میں ساری چیزیں ریکارڈ کر لوں اور اس سے ایک سٹوری بنا کے. پھر کچھ عرصہ میں نے یہ کیا بھی تھا, کسی میگزین میں لکھتا تھا, ادھر میں شیئر بھی کرتا تھا, اگرچہ میں نام وغیرہ اس میں چینج کرتا تھا, لیکن جو الٹیمیٹ سٹوری ہوتی تھی وہ وہی ہوتی تھی اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے. لیکن درمیان میں میرے پاس وقت نہیں تھا تو وہ انکمپلیٹ رہ گئی. بٹ سر آئی ووڈ ریئلی پریفر کہ یو کیپ رائٹنگ, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو مجھے بھیج دیا کرے سر, میں ضرور پڑھتی ہوں. آئی لو ریڈنگ اسٹوریز. تو ڈو یو سی اے ڈفرینس, آئی مین آپ کے 30 ایئرس کے جو کریئر ہے
I mean, if you look at yourself grow from that point to this point, تو سر آپ کی اپنی growth in that case, have you seen how that has, you know, come out to be? حقیقت میں اس طرح ہے کہ جب میں 30 سال پہلے میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا تو اس وقت کافی جذباتی ہوتا تھا, کافی غصہ آتا تھا, کافی مطلب جلد باز ہوتا تھا, تو امپیشنٹ ہاں ایگزیکٹلی. ابھی الحمدللہ یہ جو 30 سال کا کیریئر ہے تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, ڈفرینٹ حالات سے جب میں گزرا تو جس طرح وہ کندن نہیں بنتا تو اسی طرح میں ایک میچیور قسم کا انسان بھی اور ایک پروفیشنل سیزنڈ وہ انشاءاللہ الحمدللہ وہ میں بن گیا ہوں. اور لیکن ایک چیز ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کو فائدہ مل جائے میری ذات سے, نقصان نہ ملے کسی کو. تو یہ میری فطرت ہے. کبھی کبھی غصہ کرتا ہوں لیکن سٹاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا. جو ڈسپلنری میٹرز ہیں وہ تو اس پوسٹ کے لیے وہ تو ایک مینڈیٹری چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ میں دل سے بڑا رحم دل ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انسان کو ریلیف مل جائے, پبلک کو ریلیف مل جائے. Understandable. So when it comes to growth, تو you've seen it in yourself as well. آپ نے اسی growth کو ایک ٹارگٹ بنا کے اپنی لائف کا ایک مقصد بھی بنایا ہے. آپ خود بھی گرو کرتے ہیں اور آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں آپ ان کی گروتھ بھی چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا ٹارگٹ ہے, I mean given your job, تو اس میں بھی آپ بہتری ایز اے یو نو ٹارگٹ پرسیو کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوشن کی اسٹیج پر کم از کم لے کے ضرور آتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از این امیزنگ تھنگ. سر مجھے یہ بتائیں, آپ نے ابھی مجھے ان دا بگننگ بتایا کہ آپ یو گرون اپ ان پشاور, یو ار لائک بورن اینڈ آف دس پلیس. تو ہاؤ واز اٹ لائک گروئنگ اپ ان پشاور اینڈ یو سین پشاور گرو ایز ویل؟ How does it feel to be here in this place, looking at your own birth city? نور میں بہت سے How does it ہاں feel? میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا ہوں, خاص کر امریکہ بہت دفعہ It's گیا a ہوں. connected question, so go ahead, do answer. لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں, ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے یونیورسٹی میں, جب ہم پشاور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو وہ کسی اسکالرشپ میں جا رہے تھے امریکہ. تو ہم نے کہا کہ سر ہمیں بھی آپ ساتھ لے جائیں نا. تو ہی واز سو فنی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو لے چلتا ہوں. تو میرا ایک جو کولیگ تھا, دوست تھا, میرا کلاس فیلو تھا, تو اس نے فوراً سر سے سوال کیا کہ جی وہاں پر ارباب روڈ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. تو اس نے کہا اس میں امریکہ میں صدر ہے؟ تو اس نے کہا صدر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا وہاں قصہ خانی ہے؟ تو اس نے کہا قصہ خانی بھی نہیں. تو کہتا ہے سر پھر نہیں جاتا, کیونکہ اس کے بغیر پھر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. That's a nice way to put it. ابھی تک صرف بات ہی چل رہی تھی اور آپ کا دوست جو تھا وہ ہوم سک تھا. ایگزیکٹلی. تو ابھی بھی جب میں امریکہ جاتا ہوں کسی ٹریننگ پر یا دوسرے ممالک میں, تو مطلب بھاگ کے آنا پڑتا ہے اس شہر کے لیے, کیونکہ سارا بچپن ادھر ہی گزرا ہے. یادیں ہیں ہماری ان گلیوں میں, ہماری ان راہوں میں, جس میں ہمارا بچپن بھی گزرا ہے, جس میں ہم بلے پڑے ہوئے ہیں. تو اب ان یادوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. میرا جو انٹینشن تھا اس کویسچن کا, میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی, I have not just grown up here. میری جو میموریز ہیں یا کہہ لیں جو the significant part of your life وہ پشاور میں ہی گزرا ہے. تو جو آپ کا وہ ٹائم گزرتا ہے when you start realizing کہ this place is home, تو وہ ایک بہت ہی ایک اسپیسیفک فیلنگ ہوتی ہے. آپ جہاں بھی چلے جاؤ آپ کہتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے, مین ٹیمپرریلی گزار لیتے ہیں ٹائم, مہینہ ڈیڑھ ہو گیا, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اس سے زیادہ, لیکن ایونچولی یو لائک نہیں گھر واپس جانا ہے, اور گھر کا مطلب گھر نہیں, پشاور واپس جانا ہے. Does that happen to you? So many times. Even if you are on a vacation. آپ یقین کریں ایک دفعہ میں لاہور گیا تھا,
ہماری کوئی میٹنگ تھی وہاں پرائم منسٹر صاحب سے، اس پرائم منسٹر سے نہیں، کوئی بہت سال پہلے کی بات، تو میں ایک ہی دن میں نے ٹریول کیا اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے اسی وقت میں نے واپسی کی ہے، یعنی ایک رات بھی میں نے لاہور میں نہیں گزاری، تو اسی وقت میں دوڑ کے آیا واپس۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وین اٹ کمس ٹو آج کل کی یہ جو سچویشن ہے پینڈیمک جسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی، اس کا آپ کی لائف پر کتنا اثر پڑا ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایگزیجریٹ کر کے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی جو بڑی والی فیملی ہے، یہ 32,000 قیدی، ان پر کیسے اثر پڑا ہے؟ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو دے فیل، اور آپ نے اس کو کیسے جو ہے مینیج کیا ہے؟ اس کا آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی لیئر آئی تھی مارچ 2020 میں، جی بالکل، تو اس کا بڑا خوف تھا، بہت ہی زیادہ خوف تھا لوگوں کی دلوں میں، ہماری دلوں میں بھی تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو بس یہ وائرس ہمارے اندر ہی جا رہا ہے۔ تو ہم نے پھر ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ جیلوں میں قیدیوں کی فکر تھی، کیونکہ وہاں یہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو سینکڑوں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں، اور ایک بیرک میں ہم تو 160-170 قیدیوں کو رکھتے ہیں، تو ان کو ڈسٹنس میں رکھنا یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ بہرحال اللہ کی مہربانی سے ہم نے جو حفاظتی اقدامات جیلوں میں کیے ہیں، تو نہ فرسٹ لیئر میں، نہ سیکنڈ لیئر میں، نہ تھرڈ لیئر میں کسی قیدی کی کیجولٹی ہماری صوبے میں نہیں ہوئی، باقی سب صوبے میں ہوئی ہے۔ اور ہمارا صرف ایک سٹاف ممبر اس سے افیکٹ ہوا تھا اور اس کی کیجولٹی ہوئی تھی پچھلے سال فرسٹ لیئر میں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا، ہم نے جو اقدامات کیے اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی وی آر فلی کنٹرول آن دس ایپیڈیمک، اور ابھی تو ہم نے تقریباً کوئی 75% پاپولیشن کی ویکسینیشن بھی کمپلیٹ کر لی ہے، تو سٹاف کی بھی تقریباً 75% ویکسینیشن کمپلیٹ کر لی، اور پرزنرز کی بھی۔ تو آپ کی ویکسینیشن ہو چکی ہے؟ میری تو کب کی ہو چکی ہے، میری 1 جون کو میری ہو چکی تھی۔ گریٹ، سیم بائی دا وے۔ آپ نے ہمیں ان کی طرف کی سچویشن کا تو بتا دیا، ان جنرل آپ کو جو چینج آیا ہے پینڈیمک کی وجہ سے، اس کے بارے میں واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ ان جنرل اگر ہم لوگ کہہ لیں کہ پولیس ہو گئی، ٹریفک پولیس ہو گئی، دیر آر ادر اتھارٹیز جو کہ کافی تنگ ہیں لوگوں کے بیہیویئر سے، irresponsible behavior سے، تو آئی ایکچولی ایٹ سم پوائنٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے۔ لوگ کافی irresponsibly ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے they're going about their lives just like they wanted۔ تو اب ٹھیک ہے، وہ سچویشن اب نہیں ہے، وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل، ہمیں جو حفاظی اقدامات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، لوگوں کا رکھنا ہے، لیکن لوگوں کو یہ چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو اینڈ یو آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ آف اٹ، آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا، ایون دو اٹس پریزنس فار یو، لیکن ان جنرل آپ کو فیل تو ہوتا ہوگا، رائٹ؟ کہ اگر لوگ کوپریٹ نہیں کرتے تو ہاؤ وڈ وی ڈیولپ ایز اے نیشن؟ ہم نے نکلیں گے کیسے اس چیز سے؟ ایگزیکٹلی، یو آر ویری رائٹ، اور جس طرح باہر لوگوں کو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی فیس ہو رہے ہیں۔ جو جنرلی جو مجھے پرسنل لائف میں فیل ہوئے ہیں، تو وہ تو میری بچوں کی ایجوکیشن بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے جی اس کی وجہ سے، کیونکہ اسکول پچھلے تقریباً 1.5 سال سے بند ہیں، تو اس طرح کلاسز تو نہیں ہے، آن لائن کلاسز کا اتنا زیادہ وہ افیکٹو سسٹم نہیں ہے۔ اور جو پروفیشن کے حوالے سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ابھی ہم نے ایک شرط لگائی ہے کہ جو لوگ بھی ملاقات کے لیے جیلوں کے اندر آتے ہیں دے شوڈ بی ویکسینیٹڈ، یس، لیکن وہ پھر شور شرابہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا ایک پرسنل چیز ہے، آپ نے یہ شرط ادھر کیوں لگائی ہے؟ تو کبھی کبھی جیل کے اندر پرزنرز بھی ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ویکسینیشن نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب ملاقات ہم نے 3-4 دفعہ بند کی تھی تاکہ لوگوں کا میلاپ نہ ہو، یہ چیز باہر سے اندر نہ آ جائے، باہر سے اندر نہ آ جائے، جی، کیونکہ اگر باہر سے اندر آ جائے تو پھر تو تباہی ہوگی، اگر ایک کیس بھی آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک ہے تو سب کو لگ سکتی ہے،
Totally. تو الحمدللہ ہم نے ان کو کنٹرول کیا. لیکن لوگ اس کے حق میں نہیں تھے. قیدیوں نے ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ملاقات کیوں بند کر دی ہماری. لیکن الحمدللہ ہم نے تمام جتنے بھی پرابلمس کو تھے. حفاظتی اقدامات اسی لیے ہی تو کہا جاتا ہے. I mean they're supposed to be for your حفاظت, لیکن نہیں وہ بس eventually they'll learn. I hope so. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ اپنی لائف سے خوش ہیں؟ الحمدللہ میں اپنی لائف سے بہت خوش ہوں. جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اور آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ. میں اپنی پروفیشن سے بھی سیٹسفائیڈ ہوں اور اپنی پرسنل لائف سے, اپنی ڈومیسٹک لائف سے, اور ہر قسم کی سہولت اور نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو المائٹی اللہ. میں بہت خوش ہوں. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us for a really good interview today. اگلے ویک انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ اسی طریقے سے ایک کیجول سا انٹرویو آپ لوگ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.